प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। सच्चाई टीवी के स्टूडियो से आज हम यीशु को जानिए प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं खुदावंद के खादम मोहतरम जनाब पास्टर जावेद असलम साहब। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो आज यहाँ पर हैं। पर सब वेलकम, आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप यहाँ पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। पर सब आज हम इस प्रोग्राम में हैं यीशु को जानिए। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को जानने के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करते हैं। मैं सोच रहा था कि लोग यीशु के बारे में जो कुछ सोचते हैं वो सब कुछ जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन अपनी शख्सियत में अपने अंदर मतलब हर शख्स एक सोच रखता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप क्या सोचते हैं यीशु के बारे में, आप यीशु को कैसे देखते हैं। आपसे अगर मैं ये सवाल करूं, वही सवाल जो यीशु ने एक दफ़ा अपने शागिर्दों से भी किया था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो अगर मैं आपसे वही यीशु का ही सवाल है और मैं अगर वही सवाल आपसे करूं कि आप यीशु को क्या कहते हैं या आप यीशु को क्या जानते हैं, तो आप इसके बारे में अपने जो तजर्बा अपने खुदावंद के साथ गुजारा है उसके मुताबिक कुछ बयान करें। बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तमाम सच्चाई टीवी देखने वालों पर और सुनने वालों पर अब तक होता रहे, आमीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपने रेस किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये सवाल किसी इंसान की तरफ से नहीं आया, ये खुद हमारे खुदावंद ने किया है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और ये देखें बड़ी बात है कि यीशु ने खुद जो है वो लोगों की सोच में डाला है कि मेरे मुतल्लिक जो है क्वेश्चन रेज करो। बेशक, इसलिए कि लोग यीशु मसीह को बज़ाहिर एक इंसान और एक बशर के तौर पर ही लोग जो है वो ज्यादातर जानते हैं और इससे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यीशु मसीह का जो ये सवाल है ये अपने अंदर बड़े गहरे माने रखता है। यानी अगर ये पूछा जाए, यीशु मसीह ने पहले सवाल किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। एक ही सवाल है जो 2 दफा किया गया, और पहली दफा ये था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और दूसरा सवाल था शागिर्दों से तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो इसका मतलब है कि लोगों की सोच जो है यीशु मसीह के बारे में, लोगों के पास जो जानकारी है यीशु मसीह के बारे में वो डिफरेंट है, और शागिर्दों के पास जो यीशु मसीह की पहचान है वो डिफरेंट है। और ये साबित भी हो गया ना, जहाँ पे यीशु सवाल करता है तो उन्होंने बताया है कि लोग तुझे ये कहते हैं, और जो कुछ लोगों के बारे में है वो फर्क है। और जब उन्होंने अपना बताया तो उन्होंने अपना जो है वो जो बताया वो लोगों के बताए वाले आंसर से फर्क है, बिल्कुल डिफरेंट भी है। मैं यहां पर इसको बयान करना चाहूंगा। जब लोगों की तरफ से ये जो जवाब था कि खुदावंद ने फरमाया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, मैं यहां मत्ती रसूल की इंजील 16वां बाब और 14वीं आयत में यूं लिखा है, उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो। ये खास बात है। यानी लोगों के पास एक पहचान ये है, क्योंकि खुदावंद ने अंधों को बिनाई दी, बहरे जो है वो सुनते थे। अच्छा, पर सब मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। लोगों के बारे में जो उन्होंने बताया ना कि लोग तुझे ये कहते हैं, वो है जो लोगों ने पेशन गोइयाँ जो सुनी हैं आने वाले मसीह के ताल्लुक से। कोई कहता है ज़ाहिर एलिया के ताल्लुक से भी पेशन गोई थी, और वो सारी जिनका यहाँ पे जिक्र है। तो लोगों ने जो कुछ पेशन गोइयों से जुड़ा हुआ है, लोगों की राय उसके हिसाब से आ रही है, लेकिन जो शागिर्दों की है वो एक अंदर की बात। मैं उसको बयान करने को हूं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि लोग जो है यीशु मसीह को जो है वो इस शॉर्ट टाइम में यीशु मसीह को जो देख रहे हैं वो एक नबी तक महदूद है, एक नबी के तौर पर देख रहे हैं, इससे ज्यादा वो नहीं सोच रहे। यानी जब पूछा गया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो कहा यूहन्ना
نبی، ایلیا نبی اور یرمیہ نبی، تو یعنی نبیوں ہی کا انہوں نے ذکر کیا ہے، کسی اور کا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان ان کے پاس یہ ہے کہ نبی، لیکن یہ جواب مطمئن کرنے والا نہیں ہے. تو یہی جو سوال ہے اس کو خداوند یسوع مسیح نے ریپیٹ کیا اور شاگردوں سے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. تو اس پر پطرس کا جو جواب تھا، اس پر خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کیا فرمایا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو. شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. آمین، یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. آمین. یہ تو مکاشفہ ہے، یہ اندر کی بات ہے، یہ اندر کی بات، اندر کھل گئی ہے، اندر کھل گئی ہے. اندر کھل گئی. نبی کی بات اگر کریں، باطن کے روشن ہونے سے جو دکھائی دیا ہے، انہوں نے جو دیکھا ہے وہ صحیفوں میں جو نظر آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جی لیکن جو باطن کھلنے سے اندر ہوا ہے، جو اندر کی گہرائی کی بات اندر ہے، کی گہرائی کی، اس پر خداوند نے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون، تو مبارک ہے. یہ بات جو انسانی عقل، آسمانی حکمت، انسانی دانائی اور انسانی عقل ادراک سے باہر ہے. شمعون پطرس، تجھ پر یہ میرے آسمانی باپ نے ظاہر کر دی ہے، وہ بے تجھ پر کھل گیا ہے کہ سامنے کون کھڑا ہے، ایک انسان، سامنے کون کھڑا ہے، بشر. پر پطرس کو اس میں سے یسوع مسیح کے میں سے کیا نظر آ رہا ہے، خدا کا بیٹا. اچھا پر صاحب یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بدن میں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے، سامنے دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مکاشفہ کھلا ہے وہ مکاشفہ یسوع کی پوری حقیقت کو واضح کر رہا ہے یہاں پہ کہ بیک وقت وہ انسان بھی ہے اور بیک وقت خدا بھی ہے. یہ مکاشفہ جو ہے یہ پطرس پر اس کی صحیح شخصیت کھل گیا ہے، کھل گیا اور ہے. اس نے بدن کو، Praise God. بشر کو اور ایک محض انسان کے طور پر نہیں دیکھ رہا، بلکہ جو حقیقت میں یسوع ہے، جو یہاں پر اس نے فرمایا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو ان کے نزدیک کسی انسان کو خدا کا بیٹا ماننا یہ بڑی معیوب بات تھی، بلکہ یہ تو کفر کے برابر تھا کہ یہ شرک ہے. یعنی خدا کا بیٹا کہنا یہ تو شرک ہے. اور یہ میں بات کروں، تھوڑی سی مجھے موقع دیجیے، آپ ضرور سوال کریں. یعنی زندہ خدا کا بیٹا، یعنی انسان کو یہ کہنا کہ تو خدا کا بیٹا ہے. تو اور یہودی جو ہے، آپ اگر یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے جب کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہیں، تو یہودی کہنے لگے کہ باپ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ کہتا ہے باپ، خاص خدا کو اپنا باپ کہتا ہے، تو انہوں نے پتھر اٹھا لیے. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی خدا کا بیٹا کہنے کا مطلب ہے خدا ہونا، خدا ہونا. تو پطرس جو ہے خدا ہونے کا دعویٰ بھی تھا، دعویٰ ہے. تو اور ہمیں نظر آتا ہے بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے ایک شخص کا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. تو بائبل کہتی ہے کہ، اور بلکہ یہودی کے سوال پیدا ہوا خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. تو یسوع نے جب گناہ معاف ہوئے تو ثابت کیا کیسے. 38 سال سے ایک شخص بیمار ہے اور یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا چل. پھر وہ شخص چلا گیا. انہوں نے پوچھا بھئی تو سبت کے دن چارپائی اٹھا رہا ہے، کس نے تجھے کہا؟ اس نے کہا جس نے مجھے شفا دی ہے. تو کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ اس کا تو نہیں پتا. تو خیر یہ بات اور طرف نہ چلی جائے. اچھا پرسب میں ایک بات یہ یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ پطرس جو ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی تعلیم کے مطابق جو ہے، اگر اس کو اس کی تعلیم، اس کے عقیدے، اس کے مذہب کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو یہ بات اس کو اس کے عقیدے سے بھی الگ کر رہی ہے، اس کے مذہب سے بھی الگ کر رہی ہے، اس کی جو دینی تعلیم ہے اس سے اس کی سوچ بالکل الگ کر رہی ہے. تو یہودیوں کی نظر میں، اسرائیلیوں کی نظر میں اس کا یہ بیان جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یہی تو بات خداوند نے فرمائی ہے کہ یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں سکھائی. یعنی کہ تو نے کسی استاد سے، اور انسان کیونکہ استاد جو سکھاتے ہیں وہ یہ نہیں سکھاتے،
استاد تجھے کبھی نہیں کہے گا کہ تو کسی کو انسان کو خدا کا بیٹا کہنا، خاص بیٹا کہنا، کیونکہ خاص بیٹا کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کا بیٹا خدا ہے۔ اور پطرس جب یہ کہی تو اس لیے خداوند اس پر مہر کی کہ یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، تجھ پر آسمانی باپ نے ظاہر کر دیا، تیرے اندر یہ بات کھل گئی ہے۔ اور دیکھیے توما رسول جب اس نے یقین نہ کیا کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے، اور جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تو خداوند نے فرمایا کہ توما تو میرے زخموں میں ہاتھ ڈال کر چیک کر، دیکھ سکتا ہے۔ تو جب اس نے کہا، چیک کیا، تو اس کے اندر سے کیا نکلا؟ اے میرے خداوند ہے میرے خدا، وہ اے میرے خداوند ہے میرے خدا، یہ بات ہے۔ اس پر بھی کھلا، اس بات کو بھی تھوڑا سا مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو واضح نظر آ رہی ہے کہ یسوع مسیح جسم میں کھڑا ہوا ہے، انسان ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک انسان ہے، واضح جو تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پطرس پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ مکاشفہ بھی کھلا اس کے خدا ہونے کا، اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اس پر خدا ہونے کا دعویٰ بھی کھلا۔ اچھا، یسوع مسیح بیک وقت خدا بھی ہے انسان بھی ہے، اس بات کی یہاں پہ یسوع مسیح نے خود تصدیق بھی کر دی ہے۔ بالکل۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یسوع بیک وقت انسان اور خدا تھا، وہ ٹھیک کہتے ہیں، اس عقیدے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ خود یسوع نے یہاں پہ اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ بات خون اور گوشت سے نہیں تو نے کہی، یہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کیا۔ پر سب اس پر تھوڑا سا بیان کریں۔ میں اس پر ضرور بات کروں گا، کیونکہ انسان ایک یسوع مسیح کو ایک انسان کے طور بھی دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا پاش صاحب کہ یسوع مسیح جو اپنی ذات میں کلام خدا ہے، آمین، کیونکہ یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، کلام مجسم، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ 14ویں آیت پہ آئیں تو وہاں لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ رومیو کے نام پولس رسول کے خط میں 3 باب میں لکھا ہوا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ کفارہ چاہیے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پولس رسول رومیو کے خط میں کہتا ہے، ہائے میں کیسا کم بخت ہوں، کون مجھے اس گناہ کے بدن سے چھڑائے گا؟ اسے سوال ریز کیا، ہائے پکار ہے، چیخ ہے، کون چھڑائے گا؟ کون چھڑانے والا ہے؟ کیونکہ گناہ گار کے لیے کفارہ نہیں دے سکتا، کیا کرے، کہاں سے لائے؟ تو ایسے میں خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اچھا پرس میں آپ نے کرسمس کا نام لیا، میں بھی یہی کوشچن کرنے والا تھا۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چرنی میں جو سجدہ ہے وہ سجدہ یسوع مسیح کی اس حقیقت جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے، اس حقیقت کے سامنے وہ سجدہ کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ خدا کے علاوہ بھی تو لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کے آگے جھکتے ہیں، تو وہ ساری ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو اس سجدے کو آپ کہاں دیکھتے ہیں، وہ جو سجدہ انہوں نے کیا ہے؟ یہ سجدہ جو ہے، اب یہ دیکھیے کہ ان کو ایک ستارہ دکھائی دی گیا مجوسیوں کو۔ کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ متی کی انجیل 2 باب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ کئی مجوسی یعنی کئی آئے ہیں، ہمیں بظاہر 3 نظر آتے ہیں اور 3 کا ذکر یہاں پر ملتا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ کئی مجوسی، کئی نکلے، کئیوں نے کمر باندھی اور کئی راستہ میں رہ گئے، سفر سے تھک گئے، لمبا سفر۔ یسایہ میں ایک پیشن گوئی بھی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کئی 2-3 سے زیادہ ہیں، وہ زیادہ کی بات، اور یہاں پر بھی کئی لکھا ہے۔ تو پہنچے جو ہے وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر جو انہوں نے سجدہ جو کیا ہے، جب سفر کر کے آغاز ہی کیا ہے اور ہیرودیس کے محل تک پہنچنے تک۔ اچھا سوری، میں آپ کی بات کروں، وہ کوشچن اپنی جگہ پہ ہے، میں ایک چھوٹی سی بات بیچ میں آ گئی ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ پہنچے 3 ہی ہیں، تو پر سب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے 3 سے زیادہ ہو، گفٹ جو انہوں نے دیا وہ 3 کے پاس ہوں۔ بالکل، یہ بھی پوسیبل ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو گفٹ انہوں نے سونا، مر اور لبان اور اس کا کچھ مانا ہے۔ آپ نے بات کی ہے سجدے کی، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہیرودیس کے محل میں پہنچے اور آ کر تلاش کس کو کر رہے ہیں؟
تلاش کر رہے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. پورب میں اس کا ستارہ دے کر ہم اسے کیا کرنے آئے ہیں؟ سجدہ کرنے آئے ہیں. وہ اس کے آگے جو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ ابھی ہے، لیکن اپنے دل میں اسے بادشاہ وہ جب سے سفر شروع کیا اسی وقت سے مان چکے ہیں. اس وقت سے وہ مان چکے ہیں. اپنے اندر تو وہ سجدہ اسے پہلے ہی کر چکے ہیں، اور وہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا اسے سجدہ کیا ہے. اور اگلی پہچان پھر خداوند آپ دے دیتا ہے، جیسے پطرس کو مل گئی. انہوں نے بادشاہ مان لیا ہے، اور جب کسی کو بادشاہ مان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو ہم پر راج کر، تو ہمارا آقا اچھا ہے، تو یہی جو زمین پر مجسم ہوا ہے، یہی اسی کی پہچان یوحنا نے برے کے طور پہ کروائی جی کہ یہ برہ ہے. تصدیق ہو گئی کہ یہ برہ ہے. اچھا یہی برہ صلیب پر قربان ہو گیا، پھر زندہ ہوا، آسمان پر چلا گیا. اب بس اسی برے کے آگے آسمان پر بھی وہ جھک رہے ہیں اور اس کی تعظیم کر رہے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زمین پر تھا وہ وہی تھا جس کی آسمان پر پرستش ہو رہی ہے، آسمان پر جس کے آگے سجدہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر بھی یہ جو سجدہ ہے، یہ سجدہ جو ہے، اس سجدے کو اس سجدے کے ساتھ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو اپنی ذات میں ہے ہی خدا، تو اگر اسے آگے سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ انسان کو سجدہ نہیں کر رہے اصل میں. تو وہ کسے سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ سجدہ اس کو ہی ہے جو الہی ہے اپنی ذات میں. دیکھیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یوحنا رسول جو ہے وہ ایک فرشتہ کے آگے گر جاتا ہے. تو فرشتہ اسے منع کرتا ہے کہ نہیں مجھے سجدہ نہ کر، مجھے نہ کر، خدا ہی کو سجدہ کر. اب آپ مکاشفہ کی کتاب میں پہلا باب جب پڑھتے ہیں تو یوحنا رسول کہتا ہے کہ میں آواز دینے والے کی طرف پھرا اور اس کے قدموں میں مردہ سا ہو کر گر پڑا. اب جس کے قدموں میں اب گرا ہے، اس نے تو یہ نہیں کہا اوہ مجھے سجدہ نہ کرنا، یہ کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا اور مجھے یہ کہا خوف نہ کر. اور کون تھا؟ میں مر گیا تھا. تعارف کرواتا ہے کہ میں وہ کون ہوں. میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ وہی ہے جو چرنی میں آیا تھا، اور اگر وہاں بھی اسے بطور خدا سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سجدہ جو ہے وہ بالکل واجب ہے. بالکل واجب ہے. کوئی اس کو، کیونکہ کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تعظیماً اس کے سامنے جھکے. کچھ لوگ اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو بادشاہ سمجھ کر اس کے سامنے جھکے. اور ایک حقیقت یہ بھی ہے، مطلب کچھ حصوں میں اگر تقسیم کریں، کتنی صاحب بات اصل میں اس میں آپ دیکھیں کہ پہچان کی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے بھی کوئی کہتا ہے تو وہ بادشاہ مانتے ہوئے آئے ہیں اور ایک بادشاہ کے آگے وہ جھک رہے ہیں، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بات ہے پہچان کی. آپ کا پروگرام ہے یسوع کو جانیے، تو یہ نہ ایک دن کا ہے یا 2 دن کا ہے. میرا خیال میں کہ ساری زندگی میں ہم اس پہ بولتے رہے تو وقت یہ ختم نہیں ہوگا، یہ کم پڑ جائے گا. لیکن یہ ٹاپک کم پڑ جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو متعارف کیا کرواتے ہیں یسوع کو. مجھے یہاں تھوڑا سا اپنے پروگرام میں موقع دیجیے کہنے کے لیے کہ لوگوں تک پہچان کیا دی ہے یسوع مسیح کے بارے میں، یا متعارف کیا کروایا ہے متعارف کروانے والوں نے. انٹروڈیوس کیا کروایا ہے؟ صرف شافی کے طور پہ، صرف شافی کے طور پہ. یسوع مسیح اس جواب سے مطمئن نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، شاگرد بدروہیں نکال کے آئے. بھیجا یسوع نہیں تھا، لیکن بدروہیں نکال کے آئے. بدروہیں نکالنے کی وجہ سے خوش تھے، خوشی کا اظہار کیا یسوع کے سامنے. تو یسوع نے جو ہے کہا کہ اس سے خوش نہ ہو، اس سے خوش نہ ہو، بلکہ ان کا اشارہ اس طرف کرایا جو آسمان کی بادشاہی سے سلسلہ جڑا ہوا ہے.